अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर व आफियत से होंगे। जी तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नॉवल की सेकंड लास्ट एपिसोड। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है? तो चलिए हम बगैर वक्त ज़ाया किए अपनी आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आज मैं पहले ही बहुत लेट हो चुकी हूँ, तो मज़ीद बातें हम बाद में करेंगे। पहले हम अपनी एपिसोड की तरफ आते हैं। जब मुकद्दम और अनाया ने घर में कदम रखा, दादा जान और बाकी के बड़े एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। जब अनाया सर्दी से बेहाल छींकती हुई दादा जान को सलाम करने लगी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, ये क्या हुआ है तुम्हें? तो बहुत सर्दी हो गई है। पहले तो वो उसके मुकद्दम के साथ देखकर हैरान हुए थे, फिर उसकी हालत देखकर वो परेशानी से कहने लगे, दादा जान मैंने इनको कहा भी था कि मुझे आइसक्रीम ना खिलाएं, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर भी इन्होंने रास्ते में जबरदस्ती मुझे आइसक्रीम खिलाई। वो कुर्सी घसीट कर बैठते हुए कहने लगी, जबकि मुकद्दम का तो पूरा मुंह खुल गया था। ए लड़की, झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने कब तुम्हें आइसक्रीम खाने के लिए फोर्स किया? तुम खुद कह रही थी कि मुझे आइसक्रीम खिलाएं। जरावर होता तो 2 लेकर देता, मुकर्रिश होता तो 3 लेकर देता, एक अब्दुल्ला भी खिला देता है। यहाँ तक कि तुम्हारा वो कंजूस शौहर भी तुम्हें बिना आइसक्रीम के वापस न लाता। इतनी मिसाल देखकर जबरदस्ती मुझे भेजा और अब इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। इस इल्जाम पर सच में तड़प उठा था। फिर सारे हिसाब बराबर करते हुए बोला तो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। अस्तगफिरुल्लाह, हद होती है मुकद्दम भाई, एक आइसक्रीम के लिए आपने इतना हंगामा किया। अगर मुझे पता होता आप इतने कंजूस एक आइसक्रीम के लिए इतना हंगामा करेंगे, मुझे क्या पता था? यहाँ पर मेरे शौहर से बड़े कंजूस लोग हैं दादा जान, मुझे इंसाफ चाहिए। वो अब सीधे दादा जान से मुखातिब हुई थी। इन दोनों के नोक-झोंक देख के वो बहुत खुश हो रहे थे। अनाया मेरी जान, तुम इसे छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम थी कहाँ? तुम अनाइश के साथ गई थी ना, वो कहाँ रह गई है? दादा जान वो मुकर्रिश के साथ गई हुई है। मुकद्दम जवाब देते हुए कुर्सी संभाल गया था, जबकि दादा जान हाँ में सर हिलाते चचा जान से अब्दुल्ला की शादी के बारे में बात करने लगे थे। जहाँ यमुना को अब्दुल्ला के साथ मंसूब कर देने का ख्याल दादा जान के जहन में चची बेगम ने ही डाला था। क्या अब्दुल्ला भाई की शादी, वो भी उसके साथ? बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। खबरदार जो किसी ने मेरे अब्दुल्ला भाई के पल्ले उसको बांधा, उसको तो मैं किसी दुश्मन के साथ भी ना बांधने दूं। वो परेशानी से कहने लगी थी, जबकि दादा जान उसके अंदाज पर गुस्से में आ गए थे। लड़कियों में ऐसी छोटी मोटी लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि बचपने में आकर कोई बड़ा फैसला कर लिया जाए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। वो बहुत प्यारी लड़की है और अच्छी बात यह है कि वो छोटी बहू की भतीजी है, उसकी अजीज है, तो हमेशा के लिए इस घर में आ जाएगी, दादा जान ने प्यार से समझाते हुए कहा था। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप लोग अब्दुल्ला भाई की जिंदगी बर्बाद कर दें। आप एक बार उनसे पूछे तो सही, मुझे यकीन है इनकार नहीं होगा। और हो सकता है वो किसी और को पसंद करते हो, और आप पहले फैसला कर लें और अब्दुल्ला भाई से उनकी मर्जी तो जाने। अनाया को 100% यकीन था कि वो इनकार ही करेगा। बाबा, मैंने उससे पूछा था कि अगर उसे कोई लड़की पसंद है तो वो हमें बता दे, लेकिन उसने कहा कि उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं है। जहां घर के बुजुर्ग फैसला करेंगे वहीं पर शादी करेगा। और आपको तो पता है ना, ये औरत हमारी फैमिली को लेकर कुछ हद तक बदजन हो गई है। पहले ही जरावर के लिए हमने जो जरशे का रिश्ता मांगा, उसकी वजह से उसने बहुत हंगामा कर रखा है। वो अपनी बीवी के बारे में बात करते हुए सख्त गुस्से हो गए थे। हाँ, ये भी सच था कि जब जरावर की शादी का जिक्र किया था तब से ही वो उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी कि यमुना का ख्याल किसी को भी क्यों नहीं आया। हालांकि उसके लिए तो उन्होंने खुद जाकर दिलो जान से बात भी की थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने उसकी बात पर गौर न किया था। लेकिन मेहरबान शाह ने भी कह दिया कि उनके भतीजे की अपनी जिंदगी थी कि वो किससे शादी करना चाहता है, वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकते थे, और सबको ही जरावर का फैसला पसंद भी था। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने ये मौजू छेड़ा नहीं था। उन्हें अपनी भतीजी का जरूरत से ज्यादा ही दुख हो रहा था। जब पता चला कि जरावर ने पहले ही निकाह कर रखा है, तब से ही वो और भी ज्यादा इस बात को लेकर परेशान कर रही थी कि जर्शे ने ही कुछ ऐसा किया है कि वो मजबूर होकर उस लड़की से निकाह करने को राजी हो गया। वो बेशक हजार बात इस बात को दोहरा चुके थे कि जरावर के साथ शादी करने में उसकी अपनी मर्जी थी, लेकिन फिर भी उनकी बीवी को समझना था जो वो समझना नहीं चाहती थी। इसलिए उन्होंने इस मौजू पर बात करना ही छोड़ दिया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अब्दुल्ला को लेकर उनके पीछे लग गई थी कि उन्हें अब्दुल्ला और यमुना के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने इस बारे में जब अब्दुल्ला से बात की तो उसने बड़ी फर्माबरदारी से कह दिया था, बाबा जैसा आपको बेहतर लगे वही कर लें, मुझे आपके किसी फैसले पर कोई एतराज नहीं होगा। और फैसल मामू की सारी बेटियां बहुत अच्छी हैं। उन्हें ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि उसने अपनी शादी का हक उनको दे दिया है, और वो ये बात भी जान गया था कि वो यमुना के बारे में बात कर रहे हैं। बज़ाहिर उन्होंने यमुना का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन ये जरूर कहा था कि मामू फैसल की बेटी से उसकी शादी करना चाहते हैं। बस इसीलिए उन्होंने भी ये बात आकर दादा जान के सामने रखी थी, जिस पर और तो कोई भी कुछ नहीं बोला था, लेकिन अनाया को बहुत एतराज था। फिर उसके एतराज को दादा जान फिलहाल के लिए बिल्कुल कोई अहमियत नहीं दे रहे थे।
उनकी नज़र में अब्दुल्ला की मर्जी इस रिश्ते में शामिल थी, लेकिन अनाया जोर दे रही थी कि अब्दुल्ला से पूछा जाए, जबकि वो उन्हें बता भी चुके थे कि वो अब्दुल्ला से पहले ही बात कर चुके हैं। लेकिन फिर भी अनाया किसी बात के पीछे लग जाए तो पीछे हटती ही नहीं थी। अब उसने कह दिया था कि वो खुद ही अब्दुल्ला से बात कर लेगी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो जो बड़े मजे से बेड पर लेटी हुई थी दरवाजे के पास आई। उसके कमरे में कौन आता था सिवाय उसके फूफू के, लेकिन उन्होंने दरवाजा खटखटाने की जहमत कभी भी नहीं की थी। तो फिर भला कौन हो सकता था? वो दरवाजा खोलकर उन्हें देखने लगी। पहले अनजान आदमी का चेहरा उसके सामने आया तो उसके साथ ही अब्दुल्ला भी मौजूद था, और अब्दुल्ला को देखकर तो उसके चेहरे पर रौनक आ गई थी। जरावर के हाथ से निकलने के बाद आजकल उसकी नजर पूरी तरह अब्दुल्ला पर थी। अब्दुल्ला के आने जाने के बारे में उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन थी। वो कब आता था, कब जाता था, क्या करता था, कहाँ रहता था, हर चीज का वो खूब ध्यान रखती थी। बल्कि आजकल तो वो उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त भी गुजारती थी। अब्दुल्ला की सारी बातें उसकी फैमिली के बारे में होती थी, जिससे वो अक्सर उकता जाती थी, लेकिन ये उसकी मजबूरी थी कि उसे अब्दुल्ला की सारी बातें सुननी पड़ती थी। अब्दुल्ला भी आजकल काफी ज्यादा परेशान था अपनी फैमिली को लेकर। तो ऐसे में उसके साथ बहुत सारा वक्त गुजारती, कभी उसके लिए चाय बना लाती तो कभी उसे कोई दिलचस्प सी किताब दे जाती। उसे किताबों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब से उसे ये पता चला था कि अब्दुल्ला फोन से किताबें पढ़ता है, उसमें भी उसके कमरे में जाकर उसकी किताबों की कलेक्शन देखकर अंदाजा लगा लिया था कि वो किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करता है। वो उसी के हिसाब से उसके लिए किताबें लेकर आती थी जो अब्दुल्ला के पास पहले से मौजूद होती थी, और अगर मौजूद ना होती तो वो शौक से ले लेता था, और बदले में वो भी उसे इसी तरह की कोई किताब गिफ्ट कर देता था, जिसे लेकर वो उसके सामने तो खुशी का इजहार करती और बाद में खूब हंसती। वो इंतजार में थी कि एक बार उसके अब्दुल्ला के साथ शादी हो जाए। फिर किसने ये सब कुछ देखना था? वो तो सिर्फ वक्त गुजर जाने का इंतजार कर रही थी, फिर तो उसे अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारनी थी। उसके लिए थोड़ा सा वक्त मुश्किल था। उसे यकीन था कि वो ये सब कुछ करने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब्दुल्ला इस वक्त उसके कमरे में क्या कर रहा था। अब्दुल्ला, आप यहाँ? ये कौन है? उसने अब्दुल्ला से सवाल किया था। कोई नहीं, बस ये लोग थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो जरा हटो, साइड पे हो जाओ, ये कुछ ट्रैकिंग करेंगे। तुम्हें पता है ना, कुछ दिन पहले भाई का मोबाइल गुम हो गया था। इनका दावा है कि फोन बंद कर दिया जाए तो 14 दिन के अंदर अंदर फोन को ढूंढ लेते हैं। तो ये सारे घर की तलाशी ले रहे हैं, इसलिए इस कमरे की भी तलाशी लेना बेहद जरूरी है। तुम ऐसा करो, कमरे से बाहर निकल जाओ, ये खुद ही यहाँ से चेक कर लेंगे। वो अपनी बात मुकम्मल करता अंदर दाखिल हो चुका था, जबकि उसके चेहरे की रंगत ही बदल गई थी। बेशक फोन ऑफ पड़ा था, लेकिन था तो उसी के कमरे में। अगर इन लोगों को पता चल जाता कि फोन कहाँ है तो क्या होता? वो सिर्फ सोच ही सकती थी, टेलीफोन यहाँ कैसे हो सकता है? आप भी हद करते हैं, मेरे कमरे में तो कोई भी आता जाता नहीं है, उसे परेशानी से देखते हुए कहा था, जबकि अब्दुल्ला उसे कमरे से निकलने के लिए कहता उन लोगों को सुकून से अपना काम कर सके। वो कमरे से निकलने पर मजबूर हो गई थी, ना चाहते हुए भी उसे वहां से जाना पड़ गया था, लेकिन उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वो तेजी से सीधी अपने फुफ्फो के कमरे में आई थी। वो लोग मेरे कमरे की तला वो लोग मेरे कमरे में तलाश कर रहे हैं। अगर ये सचमुच फोन तक पहुंच गए तो फोन तो मैंने अलमारी के ऊपर छुपा के रखा हुआ है, और मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज आप मुझे मेरे घर छोड़ें, मुझे यहाँ नहीं रहना। वो परेशानी से उन्हें देखते हुए कहने लगी, और उसकी इस बात पर उन्होंने घूर कर उसे देखा था। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मुझे फंसाकर तुम यहाँ से जाना चाहती हो? तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। याद रखना, फोन छुपाने के लिए तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली थी। वो लोग किसी कंपनी से हैं, वो छोटे मोटे कामों में बहुत माहिर हैं। बस दुआ करो कि फोन इन लोगों के हाथ ना लग जाए, और अगर फोन इन लोगों के हाथ लग गया तो हम क्या बहाना बनाएंगे, ये भी सोचो। क्योंकि मेहरबान की वो चालाक बेटी जरूरत से ज्यादा तेज है, और मेहरबान को वो मुझ पर शक हो सकता है, क्योंकि वो मुझ पर ज्यादा एतबार नहीं करते। वो परेशानी से कहने लगी, जबकि उनकी परेशानी देखकर यमुना मजीद परेशान हो गई थी। अब पता नहीं क्या होने वाला था। वो जल्द से जल्द यहाँ से भाग निकलने की तैयारियों में लगी हुई थी। उसे कोई मतलब ना था कि उसके जाने के बाद उसकी फुफ्फो फंसती है या नहीं, लेकिन वो यहाँ से चले जाना चाहती थी। सर, फोन मिल गया है, ये ऊपर पड़ा हुआ है। सफात में फोन उसे दिखाने लगा था। ये जरावर का ही फोन था, जबकि वो मोबाइल खोलते हुए उसके अंदर से चेक करने लगे थे, जिसके मुताबिक उन्हें पता चल रहा था कि ये फोन कितने बजे बंद किया गया, और बंद करते हुए ये फोन कहाँ पर मौजूद था। इस फोन पर फिंगरप्रिंट भी मौजूद होंगे। अगर आप चाहते हैं तो हम आपको इस फोन के बारे में मजीद तफसीलात भी निकाल कर दे सकते हैं। आपका मोबाइल चोरी कैसे हुआ, किसने किया, ये सब कुछ पता चल सकता है। हम आपको सारी तफसील निकाल कर देंगे। वो फोन लेकर उसके सामने आते हुए कहने लगे, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, आपने जितना काम कर दिया उतना बहुत है। आगे हम खुद देख लेंगे, वैसे भी हमारा फैमिली प्रॉब्लम तो हम खुद ही हल कर लेंगे, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। यकीनन ये चोरी किसी नौकर ने की होगी। अब्दुल्ला ने शर्मिंदगी से कहा था। यकीन नहीं आ रहा था कि उसके भाई के फोन की चोर और कोई नहीं बल्कि यमुना है।
سر اگر کسی نوکر نے یہ حرکت کی ہوتی تو فون اوپر تو ہرگز نہیں رکھتا. جس کی یہ حرکت ہے آپ نے اسے اس کمرے سے رخصت کیا ہے. باقی آپ کے گھر کا معاملہ آپ خود حل کر سکتے ہیں. اگر ہماری کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں. باقی آپ کا معاملہ آپ خود حل کریں. اب میں چلتا ہوں. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. وہ اس سے ملتے ہوئے باہر نکل گیا تھا جبکہ عبداللہ فون ہاتھ میں لیے اپنے موبائل سے مکرش کو فون کرنے لگا. یہ بات اسے بتانا بے حد ضروری تھی کیونکہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس گھر میں ایسا کون ہے جو ان کے خلاف کام کر رہا ہے. اور تھوڑی ہی دیر میں وہ مکرش کو سب کچھ بتا چکا تھا مگر اس نے فی الحال کسی سے بھی کچھ بھی کہنے کے لیے اسے منع کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ میں خود گھر آ رہا ہوں. جب تک میں گھر نہ آ جاؤں تب تک یہ معاملہ چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. عبداللہ زراور کا فون اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا تھا. مکرش کے گھر پر واپسی ہو چکی تھی. اس نے آتے ہی دادا جان کے کمرے میں سب کو بلایا تھا اور خاص کر یمنا اور چچی بیگم کو آنے کے لیے کہا تھا. وہ دونوں گھبراتے ہوئے دادا جان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی تو مکرش نے زراور کا فون سامنے رکھ دیا اور اس کے ساتھ ہی پیپر بھی تھا جو کہ وہ اس کمپنی سے لے کر آیا تھا جہاں چچی نے زراور کی ساری تصویریں لی تھی. آپ جانتے ہیں کہ یہ سائبر کرائم کے پاس ہے. اگر ہم نے اجازت دی تو وہ ابھی اور اسی وقت آپ کو گرفتار کر کے لے کر جا سکتے ہیں. لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا کیونکہ ہمارا فیملی میٹر ہے. اب آپ ایک منٹ بھی ضائع کیے بنا سب چیزوں کی حقیقت ہمارے سامنے رکھیں گی. چلے شروع ہو جائیں. آپ ایک لفظ بھی جھوٹ اپنے منہ سے نہیں نکالیں گی. وہ سختی سے چچی بیگم کو دیکھتے ہوئے بولا تھا جبکہ اس وقت وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی. انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے حق میں کس طرح سے آواز اٹھائیں جبکہ وہ تھی ہی غلط. دیکھو مکرش بیٹا ایک بار میری بات سن لو. ہو سکتا ہے تم لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو. میں نے کوئی بھی انفارمیشن چینل کو لیک نہیں کی تھی. پتہ نہیں چینل کی انفارمیشن اس بارے میں تو ہم نے کوئی بات کی ہی نہیں اور نہ ہی آپ سے اس بارے میں کوئی بھی سوال پوچھا ہے. تو آپ اس چیز کی صفائی کیوں دے رہی ہیں؟ مکرش کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی تھی اور چچی بیگم کو اپنی بے ساختہ ہوئی غلطی پر جی بھر کر رونا آنے لگا تھا. نہیں وہ میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا. مجھے لگا تم اس بارے میں پوچھ رہے ہو. میرے دماغ میں آج کل وہی سب کچھ چل رہا ہے. میں نے کچھ نہیں کیا مگر فون تو یمنا کے کمرے سے ملا ہے. انہوں نے اپنے چہرے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے سارا الزام یمنا کے سر پہ ڈالنے کی ناکام کوشش کی تھی مگر مکرش کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی. جھوٹ بولنے میں لگتا ہے آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی تھی. میں نے آپ سے فی الحال چینل کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں مانگی تھی لیکن اس کاغذ میں ساری انفارمیشن موجود ہے. زراور کے فون سے وہ تصویریں اور ویڈیوز یہاں تک کہ نکاح نامہ آپ نے ہی سینڈ کیا تھا. یہ ساری انفارمیشن اس کاغذ میں موجود ہے لیکن فی الحال میں کاغذ کے نہیں فون کے بارے میں بات کر رہا ہوں. یمنا کے کمرے سے ملا ہے تو یقیناً چوری اس نے کیا ہوگا اور اس میں سے ساری چیزیں چینل والوں کو آپ نے سینڈ کی تھی. لیکن ہمیں اس چیز سے بالکل کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ نے یہ سینڈ کی تھی اور یمنا نے فون چرایا تھا یا آپ نے. بس ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کیا کیوں؟ اب کہنے سننے کو باقی تو کچھ بھی نہیں بچا تھا لیکن پھر بھی وہ سب جاننا چاہتے تھے. میں نے میں نے یہ سب کچھ یمنا کے لیے کیا تھا کیونکہ یہ زراور سے محبت کرتی تھی. اسے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن اس نے اچانک اس ملازمہ کا نام لے لیا اور سارے اس ملازمہ کی طرف متوجہ ہو گئے. کسی کو میری بھتیجی کا خیال تک نہیں آیا. میری بھتیجی میرے لیے بے حد عزیز تھی. میں چاہتی تھی کہ یہ ہمیشہ کے لیے میرے گھر میں آ جائے. اور بس کر دیں. اور کتنا جھوٹ بولیں گی. یہ سب کچھ آپ اس خاندان کی جائیداد کے لیے کر رہی تھی اور جب آپ سے کچھ بھی بن نہیں پڑا تو آپ نے مظلوم بننے کے لیے میرا نام لے لیا اور تھوڑی دیر پہلے تو آپ سارا الزام مجھ پر ہی لگا رہی تھی. اب کتنی سچی ہیں اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے. فی الحال سچ میں آپ کو بتاتی ہوں دادا جان. اس گھر میں مجھے بلایا. انہوں نے کہا کہ زراور کے ساتھ میری شادی ہو جائے گی تو میری زندگی خوشحال ہو جائے گی. میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیوں گی. مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. میری زندگی خوشحال ہو جائے گی. میں کسی بھی طرح زراور کو اپنی طرف متوجہ کر لوں. اور اس سے 4 سال پہلے انہوں نے مجھے شناور کے خواب دکھائے تھے. جب وہ اس چیز میں کامیاب نہیں ہو سکے تو انہوں نے مجھے عبداللہ کے پیچھے لگا دیا اور اب جب ان سے کچھ بھی نہیں بن رہا تو سارا الزام مجھ پر لگانے کی کوشش کر دی. اب چاہتی کیا ہے؟ کوئی دین امان ہے یا نہیں؟ مجھے نہیں چاہیے آپ کی دولت جائیداد. بس میری جان چھوڑے. میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں. اور کتنا زبردستی مجھے یہاں روک کر رکھیں گی آپ؟ ساری زندگی آپ کا شوہر آپ کا نہیں ہو سکا آپ کے ان کرتوتوں کی وجہ سے. آپ نے کبھی اپنا گھر بسانے کی کوشش ہی نہیں کی. بس دوسروں کا گھر تباہ کرنے میں ہی ماہر ہے. لیکن میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی. چور تو بنوا دیا ہے آپ نے مجھے اور مزید اس کی نظروں میں گرانا چاہتے ہیں. یہاں نہیں رہ سکتی دادا جان. مجھے ایک گھر چھوڑ کر جانا ہے. خدا کے لیے جو کچھ بھی ہوا آپ مجھے معاف کر دیجیے گا لیکن فی الحال مجھے یہاں سے نکال دیں. وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے روتے ہوئے بولی تھی جبکہ وہ تو اس کا بدلتا ہوا انداز دیکھ رہی تھی. کل تک وہ ان کی چمچی بن کر گھومتی تھی اور آج کیسے مصیبت پڑنے پر وہ سر سے پیر تک بدل گئی تھی. انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی وہی بھتیجی تھی جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتی تھی اور اسے اپنی جیسی زندگی دینا چاہتی تھی. ان کی خواہش تھی کہ یہ لڑکی ہمیشہ ان کے پاس رہے. وہ شروع سے ہی نہ صرف حسین تھی بلکہ ان کے لیے بے حد عزیز بھی. اپنے سارے بھتیجے بھتیجیوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ
اور وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے کر آنا چاہتی تھی، لیکن حسین لوگ کتنے فریبی ہوتے ہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا، خون تو انہیں کا ہی تھا، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ ان کی طرح چال بازی اس کے اندر نہ ہو۔ انہیں افسوس ہو رہا تھا اس لڑکی کے لیے، وہ 6-7 سال سے اپنے سسرال کے ہر لڑکے سے بات چلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر یہی وقت وہ اپنا گھر بسانے میں اور اپنی شادی شدہ زندگی کو کامیاب کرنے میں گزار دیتی تو یقیناً اتنا افسوس نہ ہوتا۔ ان کی شادی کو 12 سال ہو چکے تھے، اور ان 12 سال میں انہوں نے کبھی بھی مہربان شاہ کی نظروں میں اپنے لیے کوئی محبت نہیں دیکھی تھی، کیونکہ ان کے دل میں اپنے مائکے کے لوگوں کے لیے محبت تھی۔ مہربان شاہ کی ٹوٹی پھوٹی زندگی کی طرف انہوں نے کبھی غور ہی نہیں کی تھی، اور آج انہیں ان سب چیزوں کا افسوس ہو رہا تھا۔ بہتر تھا کہ وہ اپنا گھر بساتی، عبداللہ یمنا کو اس کے گھر چھوڑ کر آ جاؤ، دادا جان کی آواز سے سب کو ان کی طرف متوجہ کر دیا تھا، جبکہ شناور کو تو غصہ آنے لگا تھا۔ دادا جان اسے گھر نہیں جیل لے کر جائیں، ان دونوں کو جیل میں پہنچائیں گے، انہوں نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ شناور سے رہا نہ گیا تو وہ کہنے لگا تھا، عبداللہ ہمارا حکم ہے کہ اس لڑکی کو ابھی اور اسی وقت اس کے گھر چھوڑ کر آؤ، دادا جان نے سختی سے کہا۔ عبداللہ فوراً اٹھ کھڑا ہو گیا اور گاڑی کی چابی لے کر باہر نکل گیا، اس کے پیچھے یمنا بھی تیزی سے باہر نکلی تھی، جبکہ دادا جان نے سب کو اپنے کمرے میں بھیج دیا۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ دادا جان نے ایسا کیوں کیا، وہ تو ان کی طرف سے کسی فیصلے کے انتظار کر رہے تھے۔ انائش کافی پریشان تھی، اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ دادا جان نے اچانک سب کو بھیج کیوں دیا، یہاں تک کہ چچی بیگم سے بھی انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ انہیں کوئی سزا دینی چاہیے تھی، انہیں کچھ کہنا چاہیے تھا۔ مقرر، شناور، عبداللہ اور مقدم اس وقت اوپر چھت پر تھے، نہ جانے ان میں کیا میٹنگ چل رہی تھی۔ وہ بھی زیادہ دیر کمرے میں نہ رہ سکی تو انایا کے کمرے کی جانب جانے کا سوچا۔ اسے پتا چل گیا تھا کہ انایا اور امریش میں سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، یہاں تک کہ امریش نے بھی اس سے معافی مانگ لی تھی اور اسے اس بات کی بہت خوشی بھی ہو رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تھی جب مہربان شاہ کو باہر سیڑھیوں پر بیٹھے دکھا۔ باہر تیز ہوا چل رہی تھی اور اس وقت انہوں نے کسی طرح کی کوئی شال نہیں لے رکھی تھی۔ وہ تیزی سے کمرے میں واپس آئی اور ان کی دی ہوئی شال اٹھا کر باہر واپس آتے ہوئے ان کے کندھے پر شال ڈالتے ان کے قریب ہی بیٹھ گئی تھی۔ اس نے دیکھا ان کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی، پہلی بار دیکھنے پر اسے لگا جیسے وہ تصویر اس کی اپنی ہے، لیکن پھر احساس ہوا کہ وہ اس کی نہیں بلکہ افرا کی ہے۔ وہ بہت افسردہ لگ رہے تھے، ایک لمحے کے لیے اسے اپنے باپ پر ترس آیا تھا۔ مقرر اکثر اسے کہتا تھا کہ انہوں نے کبھی بھی چچی بیگم سے محبت نہیں کی، ان کی پہلی اور آخری محبت افرا ہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ کبھی بھی یقین نہ کر سکی۔ اسے اس بات پر یقین نہیں آیا تھا کہ اگر اس کی ماں ان کی پہلی محبت تھی تو انہوں نے دوسری شادی کی ہی کیوں؟ اس کا بس یہی ایک سوال تھا۔ میری ماں بہت خوبصورت تھی نا، اس نے ان کے ہاتھ سے تصویر لیتے ہوئے مسکرا کر کہا تو مہربان شاہ کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ یہ لفظ خوبصورتی میری بیوی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے شاید قدرت نے کوئی لفظ بنایا ہی نہیں۔ ان کے لہجے میں بے پناہ چاہت تھی۔ بہت پیار کرتے تھے آپ ان سے؟ انہیں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اگر میں یہ کہوں کہ میری محبت کو ناپنے کے لیے پیار لفظ چھوٹا ہے تو پھر تمہیں میری باتیں فلسفہ لگیں گی۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ نے دوسری شادی کیوں کی؟ اگر میری ماں نہیں رہی تھی تو کیا آپ ان کی یادوں میں نہیں جی سکتے تھے؟ اس کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ اس کی یادوں میں ہی تو جی رہا ہوں، میں بھی اس بات کو قبول کرتا ہوں۔ اگر مرد اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے تو اپنی پرانی محبت کے ساتھ ہر چیز بھول جاتا ہے، وہ اپنی نئی زندگی میں مصروف ہو جاتا ہے، اس کے لیے اس کا آج ہی سب کچھ بن جاتا ہے، لیکن ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ساری باتیں تمہیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اگر مرد دوسری شادی کر لے تو وہ پہلی محبت کو بھول جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی انسان پہلی محبت کے حصار سے کبھی نکل ہی نہیں پاتا۔ میں نے بابا جان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ میری دوسری شادی ممکن نہیں ہے، کہ آپ یہ سب کچھ نہ کریں۔ میں اپنی دوسری شادی کو شاید کبھی بھی میں اپنی دوسری بیوی کو شاید کبھی بھی افرا کی جگہ نہیں دے پاؤں گا، لیکن بابا جان نے یہی کہا کہ کیا تم ساری زندگی اپنے بچوں کو بن ماں کے پالو گے؟ اور پھر جب میں عبداللہ اور تمہاری حالت دیکھتا مجھے لگتا کہ شاید میں تم لوگوں کا باپ بن سکتا ہوں، لیکن ماں میرے لیے آسان نہیں ہے۔ تم لوگوں کو ایک ماں کی ضرورت ہے۔ تم مجھے روز کہا کرتے تھے کہ تائی امی تو مقرش کی امی ہے، میری امی کدھر ہے؟ بابا، میرے پاس تمہارے سوالوں کا جواب نہیں ہوتا تھا۔ بابا جان نے مجھے اپنی قسم دی کہ اگر میں دوسری شادی کے لیے راضی نہ ہوا تو مجھ سے بات کرنا بند کر دیں گے، اور اس عمر میں جا کر میں اپنے باپ کو تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ میں نے انہیں سمجھایا باہر کی عورت کبھی میرے بچوں کی ماں نہیں بن سکتی، لیکن انہیں لگتا تھا کہ یہ میری غلط فہمی ہے۔ ان کو لگتا تھا کہ ایک ایسی عورت جو 12 سال خود اولاد کے لیے تڑپتی رہی ہے وہ میری اولاد کو اپنی اولاد سمجھے گی، اور آج کیا ہوا؟ وہ عورت میرا گھر تباہ کر رہی ہے، اور تمہارے دادا جان نے مجھے اس سے کچھ بھی پوچھنے یا کہنے سے منع کر دیا ہے۔ کاش میں دوسری شادی نہ کرتا، کاش افرا نہ مرتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا، نہ تم مجھ سے دور ہوتی، نہ اپنی اولاد کے سکون کے لیے ترستا، نہ مجھے تمہاری نفرت سہنی پڑتی، اور نہ ہی آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑتا۔ کاش کاش وہ آسمان کی طرف دیکھتے،
پلٹ کر کھڑے ہوئے تھے اور خاموشی سے اس کے ہاتھ سے تصویر لے کر اندر چلے گئے تھے۔ انائش کتنی دیر اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی تھی۔ وہ کمرے میں آئے تو وہ بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ بنا کچھ بھی بولے اپنا نائٹ سوٹ نکال کر چینج کرنے چلے گئے تھے اور ان کو مخاطب کیے بنا سونے کے لیے لیٹ گئے اور خاموش بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہیں۔ شرمندگی انہیں کچھ کہنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ الفاظ ساتھ دینے سے انکاری تھے۔ آج وہ پچھتاوے کے در پر کھڑی تھی، لیکن کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے کچھ چھوڑا ہی نہیں تھا۔ وہ لالچی نہیں تھی۔ ہاں، ہر چیز حاصل کر لینے کے بعد ان کے دل میں کسی چیز کا لالچ نہیں رہا تھا۔ وہ تو بس یہ سب کچھ یمنا کو بھی دینا چاہتی تھی۔ یہ سوچ ذہن میں اکثر آتی تھی کہ اگر دادا جان نہ رہے تو ان کی جائیداد میں ان کا حصہ کم ہوگا، کیونکہ مہربان صاحب کا ایک ہی بیٹا ہے۔ لیکن اس رات مہربان شاہ نے انہیں یہ بتایا تھا کہ ان کو دولت کی کمی نہیں ہے، کیونکہ اس گھر کا ایک بڑا حصہ انائش کے نام ہے۔ دادا جان نے اپنی پوتی کو سب پوتوں سے زیادہ اہمیت دے رکھی تھی، اور یہ سب بھی انہی کا ہی ہے، اور عبداللہ کی جائیداد بھی انہی کی ہے۔ اس لیے تو وہ چاہتے تھے کہ یمنا اس گھر کی بہو بن کر آ جائے، وہ بھی ایک شاندار زندگی گزارے۔ لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ یمنا نے انہیں اچانک ایسا روپ دکھایا تھا کہ ان کا ان رشتوں سے بھروسہ ہی اٹھ گیا تھا۔ وہ ساری زندگی ان لوگوں سے محبت کرتی ہیں، یہاں تک کہ مہربان شاہ سے چھپ کر اپنے دو بھائیوں کا کاروبار بھی سیٹ کروایا۔ مہربان شاہ کی اجازت کے بنا ان کی الماری سے بڑی بڑی رقم نکال کر اپنے مائکے میں باندھتی رہی۔ سب جاننے کے باوجود بھی مہربان شاہ نے کبھی انہیں منع نہ کیا، لیکن پھر بھی وہ اس انسان کی نہ بن سکی۔ مہربان شاہ کو اپنے پیروں پر ان کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا، اور پھر انہوں نے اپنے پیر بھیگتے ہوئے محسوس کیے، لیکن وہ بولے کچھ بھی نہیں تھے۔ کچھ تھا ہی نہیں کہنے کو، تو وہ کیا کہتے؟ وہ صرف ان کی مجرم تو نہیں تھی کہ وہ انہیں معاف کر دیتے۔ وہ ان کے اپنوں کی مجرم تھی، وہ کوئی حق نہیں رکھتے تھے انہیں معاف کرنے کا۔ وہ چپ چاپ کروٹ بدل گئے تھے، لیکن وہ سو نہیں سکے تھے۔ ساری رات انہیں اپنے کمرے میں ان کی سسکیاں سنائی دیتی رہی تھی۔ نہ انہوں نے پلٹ کر دیکھا اور نہ ہی ان کے آنسو تھمے۔ یقیناً انہیں احساس ہو چکا تھا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر چکی ہیں، اور نہ صرف یہ غلطی، انہیں اور بھی بہت ساری باتوں کا احساس ہو چکا تھا۔ لیکن اب انہیں ان سب کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ اب پانی سر کے اوپر سے نکل چکا تھا۔ نہ جانے اب مہربان شاہ ان کا کیا فیصلہ کرنے والے تھے۔ اگر انہوں نے ان کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو کیا میں آپ کے کمرے میں آ سکتی ہوں؟ وہ دروازے پر کھڑی اجازت مانگ رہی تھی۔ دادا جان آج کافی پریشان تھے۔ آج جو کچھ بھی ہوا ان سب چیزوں نے انہیں بہت زیادہ ڈسٹرب کر دیا تھا۔ ایسے میں انائش کا چہرہ دیکھ کر وہ پرسکون سے ہو گئے تھے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ میری جان، تم اجازت نہ مانگا کرو۔ یہ گھر، یہ کمرہ، یہ دادا اور اس دادا کا دل تک تمہارا ہے۔ بس آ جایا کرو۔ بہت خوش تھے کہ اس کے اپنے کمرے میں آنے پر۔ آج یوں پہلی بار اکیلے ان کے کمرے میں آئی تھی، اور اس بات کی انہیں بےحد خوشی ہو رہی تھی۔ مجھے نا آپ کے گھر سے مطلب ہے، نہ آپ کے کمرے سے اور نہ ہی آپ کے دل سے۔ آج میں آپ سے بہت ضروری بات پوچھنے آئی ہوں، مجھے جواب چاہیے۔ وہ بہت غصے میں کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کا ناک سرخ ہو رہا تھا، شاید اس کے غصے کی نشانی تھی، جبکہ اس طرح اپنے دادا جان کو غصے سے ڈانٹتے ہوئے وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ دادا جان بالکل سیریس ہو کر بیٹھ گئے تھے، تھوڑی دیر پہلے والا معاملہ تو جیسے بھول ہی چکے تھے۔ حکم میری جان، کہیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ اب تک مسکرا رہے تھے، جبکہ انائش کو ان کا مسکرانا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ وہ بہت سیریس میٹر لے کر یہاں آئی تھی۔ آپ نے میرے بابا جان کی شادی کیوں کروائی ان آنٹی سے؟ آپ کو پتا ہے وہ کبھی بھی ان سے پیار نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی وہ ان کو پسند تھی۔ ہماری وجہ سے انہوں نے شادی کر لی، لیکن وہ کبھی بھی اس شادی سے خوش نہیں تھے۔ انہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں رہ سکتے، تو آپ نے کیوں زبردستی کی؟ آپ کو ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کس نے حق دیا اور میرے بابا کے ساتھ زبردستی کرنے کا؟ اگر آپ ان کے بابا ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے ان کے ساتھ غلط کیا ہے۔ آج جو کچھ بھی ہوا ہے آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ نہ آپ میرے بابا کی زبردستی شادی کرتے اور نہ ہی میرے بابا کو اتنے سارے پرابلم فیس کرنی پڑتی۔ آپ کو احساس بھی ہے اس بات کا کہ میرے بابا کتنے زیادہ پریشان ہیں؟ انہیں دیکھتے ہوئے اس بات کا احساس دلا رہی تھی کہ انہوں نے غلطی کی ہے، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ دادا جان کو اپنی اس غلطی کا آج نہیں، نہ جانے کتنے سال پہلے ہی احساس ہو چکا تھا۔ تو تمہارے باپ نے شکایت کی ہے میری تم سے؟ اسے دیکھتے ہوئے سنجیدہ نہ ہو سکے تھے۔ نہ جانے کہ وہ سنجیدگی سے اس سے بات نہیں کر پاتے تھے۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ بالکل کسی بچے کی طرح اسے ٹریٹ کریں۔ جو بچپن وہ ان کے ساتھ نہیں گزار سکی، وہ بچپن ایک بار پھر سے اس کے ساتھ گزاریں۔ وہ کہاں کسی سے بھی کچھ کہتے تھے۔ وہ تو آج ماما کی تصویر لے کر بیٹھے تھے تو میں نے ان سے پوچھ لیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا، ان کی زندگی میں سب کچھ نارمل ہوتا، ہم سب ایک ساتھ ہوتے، خوش ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری ماں میری وجہ سے مر گئی؟ اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہنے لگے۔ بات خود بخود سنجیدگی کا رخ اختیار کر گئی تھی، تو دادا جان نے بھی اس معاملے کو گمانا مناسب نہ سمجھا تھا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میری ماں آپ کی وجہ سے مر گئی۔ ہر انسان کی موت کا ایک وقت مقرر ہے، یقیناً وہ اپنے وقت پر گئی ہوں گی،
لیکن میں جاننا چاہتی ہوں کہ میری ماں کی موت کی وجہ کیا تھی۔ اگر بابا کی دوسری بیوی ان کی موت کی وجہ نہیں ہے، اگر وہ ان سے محبت نہیں کرتے تھے، تو پھر میری مما کو کیوں مارا گیا؟ میری ماں کے قاتل کون تھے؟ میرا باپ میری ماں کا قاتل نہیں ہو سکتا۔ میں جانتی ہوں یہ سب جھوٹ ہے، لیکن اگر یہ سب کچھ انہوں نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں کیوں نہیں آتا۔ ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ کے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ اگر میں تمہیں سچ بتاؤں تو کیا یقین کر پاؤ گے مجھ پر؟ اسے دیکھتے ہوئے سوال کر رہے تھے۔ انائش نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تھا اور پھر خاموشی سے سر اس بات میں ہلا گئی تھی۔ ہاں، اسے ان پر یقین تھا۔ وہ جو بھی کہتے سب سچ کہتے، اور پھر انہوں نے جو کچھ بھی کہا تھا اسے ہر بات پر ایمان لانا پڑا، کیونکہ وہ سب حقیقت تھی۔ اس کی ماں پر اس حویلی میں کوئی ظلم و ستم نہیں ہوا تھا۔ اس کے باپ نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی اور اسے یہاں لے کر آیا تھا۔ اس گھر میں اسے قبول کیا تھا۔ دادا جان ان کے رشتے کو قبول نہیں کر پائے تھے۔ انہیں وقت لگا تھا ان سب چیزوں کو قبول کرنے میں، لیکن پھر انائش کی پیدائش پر وہ ان کو قبول کر چکے تھے۔ لیکن جن لوگوں نے ان کے رشتے کو قبول نہ کیا وہ وہی لوگ تھے جن کے ساتھ وہ اتنے سالوں تک ان لوگوں سے نفرت کرتی رہی۔ اور پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ اسے فضان ملک کے ہاتھوں بیچ دیا۔ ان لوگوں کی حقیقت سے وہ آج سے نہیں بلکہ بہت وقت پہلے سے ہی واقف ہو چکی تھی، لیکن انائش کے دل میں پھر بھی ان لوگوں کے لیے ایک نرم گوشہ تھا جو ہمیشہ اسے ان سے محبت کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ شاید اسے ان لوگوں سے اپنی ماں کی خوشبو آتی تھی، لیکن آج جیسے وہ نرم گوشہ اس کے دل میں ہی کہیں بند ہو گیا تھا۔ اپنی ماں کی قاتلوں سے وہ محبت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ چاروں 4 گھنٹے سے اوپر بیٹھے تھے۔ سب کا ایک ہی سوال تھا، دادا جان نے چچی بیگم سے کچھ کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے اس معاملے میں ان سے بات کیوں نہیں کی؟ انہیں کچھ تو کہنا چاہیے تھا، بلکہ چچی بیگم کو گھر سے ہی نکال دینا چاہیے تھا، لیکن نہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اور اس بات سے سب کو اعتراض، خاص کر شناور کو، جو یمنا کو گھر واپس بھیجنے کے حق میں بھی نہیں تھا۔ وہ تو ان دونوں کو جیل میں ڈالنا چاہتا تھا، لیکن دادا جان کی وجہ سے خاموش ہو گیا۔ دادا جان نے سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا ہے، ہمیں یہ سارا معاملہ دادا جان پر ہی چھوڑ دینا چاہیے، وہ بہتر سمجھتے ہیں یہ سب، مکرش نے بات ختم کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو مکرش، دادا جان اگر کچھ نہیں بولے تو ضرور کوئی وجہ ہوگی، وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں ان معاملات کو۔ مقدم نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ پتہ نہیں اس میں کیا بہتری نظر آ رہی ہے تم سب کو، لیکن میں دادا جان سے ایگری نہیں کرتا۔ اس سب کی وجہ سے زراور کو گھر سے نکالا گیا۔ خیر، مجھے اور کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے صرف اپنے بھائی کی فکر ہے، اور اب دادا جان کی شرط بھی پوری ہو گئی ہے۔ اگر عنایا نے سچ میں مقدم اور امریش کو معاف کر دیا تو اب زراور اور زرشی کو واپس حویلی آنا چاہیے۔ شناور اس معاملے سے ہٹ کر زراور اور زرشی کی طرف آ گیا تھا۔ اسے ابھی باتوں ہی باتوں میں پتہ چلا تھا کہ عنایا نے مقدم اور امریش کو معاف کر دیا ہے اور ان لوگوں میں سب کچھ نارمل ہو چکا ہے۔ اسے اس بات کی بہت خوشی بھی ہو رہی تھی اور وہ عنایا سے اس سارے معاملے میں بات بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں عنایا کب سے اس سے منہ پھیرے ہوئے تھی۔ وہ تو اس کی طرف دیکھتے ہی چہرہ پھیر لیتی تھی۔ اب نہ جانے اس لڑکی کو کیا ہو گیا تھا، کل تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، بلکہ صبح تک ان لوگوں میں سب کچھ ٹھیک تھا، پھر اچانک کیا ہو گیا تھا؟ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ خود بھی کچھ موڈی سا بندہ تھا اور اس کی بیوی بالکل اسی کے جیسی تھی، کب کس بات پر منہ پھلا لیتی تھی کچھ پتا ہی نہیں چلتا تھا، لیکن جب سے وہ گھر واپس آیا تھا وہ اسے منہ نہیں لگا رہی تھی۔ یہاں اوپر آنے سے پہلے وہ کمرے میں گیا تھا جہاں نایا نے اسے بالکل بھی کوئی اہمیت نہیں دی تھی، بلکہ اس کے 2-3 بار مخاطب کرنے پر ہوں کر کے چہرہ پھیر کر نکل گئی تھی، اور اسی چیز نے تو اسے پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا کہ اب آخر اس لڑکی کو ہوا کیا تھا۔ لیکن اس وقت وہ کچھ بھی پوچھنے کی کنڈیشن میں نہیں تھا، بلکہ وہ اپنا موبائل چارج پر لگا کر سیدھا اوپر چھت پر ان لوگوں کے پاس آ گیا تھا، اور اب اسے بس ایک ہی چیز سے مطلب تھا کہ اس کا بھائی گھر واپس کب آئے گا، کیونکہ فی الحال وہ کچھ اور سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اسے اپنے بھائی سے مطلب تھا۔ اگر سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا تو دادا جان کی شرط کے مطابق اب زراور اور زرشی کو گھر واپس لے کر آنا چاہیے تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے شناور، یہ مسئلہ تھوڑا حل ہو جائے، دادا جان اس بارے میں کوئی فیصلہ کر دیں تو زراور اور زرشی کے بارے میں بات کرتے ہیں، مقدم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ کوئی فیصلہ نہیں، مجھے بس یہ پتا ہے کہ دادا جان کی شرط پوری ہو چکی ہے اور اب وہ شرط کے مطابق دادا جان کو اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اس کا انداز مقدم کو پریشان کر گیا تھا۔ شناور بھائی، گھر میں پہلے ہی مسئلہ چل رہا ہے، عبداللہ نے بیچ میں بولنا چاہا تھا، اور یہ مسئلہ میرا نہیں، خیال کے زراور سے بڑا ہے۔ چچی بیگم اور ان کے اس لال جی بھتیجی کی وجہ سے میں اپنے بھائی کے معاملے میں بالکل رسک نہیں لے سکتا۔ دادا جان کو اپنی بات پر قائم رہنا ہوگا، وہ ضد پر اڑا ہوا تھا، جبکہ مکرش نے ان دونوں کو اشارہ کر کے چپ کروا دیا تھا۔ فی الحال وہ کسی طرح کی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شناور کتنا ضدی ہے، کس بات پر برا من آ جائے پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو مکرش بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، شاید وہ اسے دادا جان کے کمرے میں دیکھ چکا تھا، اس لیے اسے ڈھونڈے بنا واپس کمرے میں آ گیا تھا۔ اسے آتے ہوئے دیکھ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر بے حد اداسی تھی، وہ پریشان تھی، کسی چیز کو لے کر اداس تھی، اور اس کی اداسی ہی تو وہ نہیں دیکھ پاتا تھا۔
انائش میری جان کیا ہوا؟ تم اتنی اداس کیوں ہو؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا اسے اپنے قریب بلا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی اس کے سینے سے آ لگی تھی اور اس کے سینے پر سر رکھ کے وہ کتنی ہی دیر روتی رہی۔ مکرش نے اسے خاموش نہیں کروایا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے بال سہلاتا رہا۔ کیا ہوا انائش؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ مجھے بتاؤ کس چیز کی وجہ سے اتنے آنسو بہا رہی ہو؟ کیوں موتیوں کو ضائع کر رہی ہو؟ وہ نرمی سے اس کا چہرہ تھامتے ہوئے اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھتا پوچھ رہا تھا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھ سے کچھ بھی نہ پوچھیں، بس رونے دیں؟ اس نے آنکھوں پر ہاتھ مارتے ہوئے اپنی آنکھوں کا بھیگا پن کم کرتے ہوئے اسے سوال کیا تھا۔ اس کا انداز اتنا معصومیت سے بھرپور تھا کہ مکرش اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ وہ کتنی دیر اس کے سینے پر سر رکھ کے روتی رہی۔ وہ کچھ نہیں بولا تھا، بس خاموشی سے اس کے بہتے آنسوں کو محسوس کرتا رہا۔ اس کا درد، اس کی تکلیف جیسے اس کے سینے میں جذب ہونے لگی تھی۔ وہ بس اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا اور وہ جانتا تھا وہ خود اسے بتائے گی۔ وہ انتظار کر رہا تھا اور پھر اس نے اسے بتا بھی تو دیا تھا۔ وہ جب اپنا دکھ ہلکا کر چکے تھا، مکرش نے اسے خود سے الگ کیا تھا اور پھر اس نے وہ ساری باتیں اسے بتائیں جو دادا جان نے اسے بتائی تھی۔ یہ ساری باتیں تقریباً وہ بھی اسے بتا چکا تھا، لیکن شاید اسے اس سے زیادہ دادا جان پر یقین تھا، لیکن اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ آخرکار وہ اس بات پر یقین تو کر چکی تھی کہ اس کی ماں کے قاتل اس حویلی کے لوگ نہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ وہ اتنے سالوں سے تھی۔ مکرش کو کچھ نہیں چاہیے تھا، وہ چاہتا تھا کہ وہ سب گھر والوں کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کریں۔ اسے یقین تھا سب حقیقت جاننے کے بعد اس کے لیے ایک نئی شروعات کرنا مشکل نہیں ہوگی، یقیناً اس کے لیے ایک نئی شروعات ہوگی اور کل سے اپنی فیملی کے ساتھ بالکل نارمل ہو جائے گی۔ وہ کمرے میں آیا تو نایا بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل فون تھا جو کہ شناور کا تھا۔ لڑکی تم میرے فون کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ وہ تیزی سے بیڈ پر آتا ہوا اس کے قریب لیٹ کر اپنے فون کی سکرین کو دیکھنے لگا تھا۔ اسے فون چھینا نہیں تھا، جیسے جانتا تھا کہ اس سے وہ غصہ ہو جائے گی اور کیا پتا وہ لڑکی کسی شک میں ہی نہ مبتلا ہو جائے۔ میں چیک کر رہی تھی کہ آپ کی کتنی گرل فرینڈ ہیں، لیکن مجھے بہت افسوس ہوا، اس شکل کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو۔ لعنت ہے اتنی خوبصورت شکل پر، ایک لڑکی تک تو پٹا نہیں سکے آپ۔ وہ فون اس کے منہ پر مارنے والے انداز میں سائڈ پر رکھتے رخ بدل گئی تھی۔ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو اپنے شوہر کی گرل فرینڈ اور لڑکیوں سے بات چیت پر ناراض ہوتی ہو، تو یقیناً کوئی کھٹی میٹھی گفتگو ڈھونڈ رہی تھی جو اسے نہیں ملی تھی اور وہ بہت افسوس کا اظہار کر رہی تھی۔ یہ سارے کام میں نے تب بھی چھوڑ دیے تھے جب میرا تم سے نکاح ہوا تھا۔ بہت ایمانداری سے تمہیں اپنے نکاح میں لیا تھا، اس کے بعد میں نے کبھی کسی لڑکی سے کوئی گفتگو نہیں کی۔ میں ون وومن مین ہوں، وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولا تھا، لیکن وہ اسے یقین کیوں دلا رہا تھا یہ وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس پر شک نہ کرے۔ ہاں ہاں، جیسے میں تو جانتی ہی نہیں ہوں کہ آپ کتنے سچے اور پکے مسلمان ہیں۔ مرد اپنی پہلی محبت کبھی بھی نہیں بھولتا۔ مجھے تو شک ہے کہ یہ جو آپ بار بار یہاں سے جانے کی بات کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں اب تک کمرش انایا یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ میرے بھائی کی بیوی ہے، میرے لیے قابل احترام ہے۔ مذاق ایک حد میں اچھا لگتا ہے اور اب تم مذاق سے اوپر جا رہی ہو۔ وہ بہت غصے سے گرج رہا تھا اور پھر اپنا تکیہ سیدھا کرتا اسے ذرا دور ہٹ گیا تھا۔ وہ تو مذاق کر رہی تھی، لیکن اسے ہرگز اندازہ نہ تھا کہ وہ اتنا غصہ ہو جائے گا۔ شاید اس نے مذاق کے لیے غلط الفاظ استعمال کیے تھے، یا پھر اس کا مذاق ہی سرے سے غلط تھا۔ ایک تو اسے فضول بولنے کی عادت تھی جس پر وہ بہت پچھتاتی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا۔ میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی کہ میں نے پڑھا ہے کہ مرد کبھی اپنی پہلی محبت نہیں بھولتا، تو اس حساب سے مجھے لگا کہ آپ اب بھی امریش میری پہلی محبت نہیں ہے، بلکہ وہ کبھی بھی میری محبت نہیں رہی۔ تو اب پلیز اس کی ذات سے ریلیٹڈ کوئی بھی مذاق ہم دونوں میں نہیں ہوگا، بلکہ ہم اس کے بارے میں بات ہی نہیں کریں گے۔ وہ جیسے سمجھ گیا تھا، وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی وہ کس حد تک نادان ہے اور اسے بہت ساری چیزوں کی بھی سمجھ نہیں ہے۔ وہ بہت جلدی اس کے معافی مانگنے پر راضی ہو گیا تھا۔ اوکے، پکا وعدہ، میں آج کے بعد امریش کو لے کر کوئی بات نہیں کروں گی۔ اور آپ نے میرا فون کیوں نہیں اٹھایا؟ وہ مقدم کے بارے میں بتاتے بتاتے اچانک اپنی دوسری بات پر اس سے خفا ہوتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ اس نے اپنا منہ ایک بار پھر سے ٹیڑھا کر لیا تھا، جیسے اسے بتانا چاہتی ہو کہ وہ اسے سخت ناراض ہے۔ اس وقت میں غصے میں تھا کہ تم مجھے چھوڑ کر اس کے ساتھ بازار چلی گئی، اسی لیے ناراض تھا، فون نہیں اٹھایا تھا۔ شناور نے اپنے دماغ پر زور ڈالتے ہوئے سوچا تھا، اس نے دن میں اس کا فون نہیں اٹھایا تھا، اس کی وجہ بتا بھی دی تھی۔ ویسے اچھا ہی ہوا کہ آپ نے فون نہیں اٹھایا، کیونکہ اگر آپ فون اٹھا لیتے تو شاید میں بھائی کو کبھی معاف نہ کرتی۔ پھر آپ کو بتاؤں، آج نا میں نے ان کی پاکٹ سے آئس کریم کھائی اور گھر آ کر سارا الزام ان پر لگا دیا کیونکہ مجھے سردی ہو گئی تھی۔ ویسے یہ زکام بھی کتنے مزے کی چیز ہے نا، شام کو مجھے کتنے زور سے زکام ہو رہا تھا اور پھر چچی بیگم والا سارا معاملہ ہوا، میرا زکام کہیں بھاگ گیا۔ چچی بیگم ورنہ بہت افسوس ہو رہا ہے، کیسے مطلبی عورت ہے، اپنے ہی گھر میں کتنی بری حرکت کی ہے، دادا جان کو بالکل معاف نہیں کرنا چاہیے۔ وہ غصہ ہوتے ہوئے اس کے سامنے اپنا نقطۂ نظر بیان کرنے لگی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں، معافی نہیں ملنی چاہیے اور نہ ہی انہیں جلدی معافی ملے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک چکر جیل کا لگوایا جائے، آسانی سے چھوڑوں گا نہیں، بس زرشے زراور واپس آ جائیں۔ شناور اس معاملے کو لے کر کافی سنجیدہ تھا۔ دونوں میاں بیوی ٹیڑھی کھیر ہیں۔
ہاں نا، اب تو زرشی اور زراور بھائی بھی گھر واپس آ جائیں گے، کتنا مزہ آئے گا۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو اور زراور بھائی کو دیکھ کر نا کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ آپ کون سے ہیں اور وہ کون سے ہیں۔ جب وہ ایک گھر میں دونوں کو دیکھے گے تو مزہ آئے گا، ہم اس کو خوب بیوقوف بنائیں گے۔ وہ باتیں کرتے کرتے کب اس کے سینے پہ سر رکھ چکی تھی اسے خود بھی پتا نہ چلا تھا، جبکہ شناور آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا اس کی باتوں کو انجوائے کر رہا تھا۔ کتنی دیر یوں ہی چھوٹی موٹی کھٹی میٹھی باتیں اس سے کرتی رہی، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہوئی، وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی، جبکہ شناور اب تک اس کی گرتی ہوئی آواز اور انگلیوں کی حرکت کو اپنی شرٹ پر محسوس کر رہا تھا۔ بہت معصوم تھی وہ، بہت ہی پیاری، اور شناور شاہ یوں ہی تو نہیں اس پر اپنا دل ہارا تھا۔ دادا جان، میں نہیں آ رہا اتنی جلدی، پلیز نا بے، کیوں میں ابھی نہیں آنا چاہتا، مجھے نہیں پتا، بس آپ مجھے گھر سے نکالتے ہوئے تو کہہ رہے تھے کہ 2 ماہ تک میں باہر رہوں گا، میں نہیں آ رہا ابھی واپس، میں بہت خوش ہوں یہاں پر۔ وہ فون کان سے لگائے گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ زرشی جو تیزی سے دروازے کے پاس آئی تھی سمجھ چکی تھی کہ وہ دادا جان سے فون پر بات کر رہا ہے، لیکن وہ اتنی لاڈ سے بات کیسے کر رہا تھا جبکہ دادا جان تو اس سے خفا تھے۔ نہیں دادا جان، میں تو یہاں سے ہنی مون پر جانے کا پلان بنا رہا ہوں، اور پھر آپ مجھے حویلی واپس بلا رہے ہیں، مجھے نہیں آنا پلیز، وہ ضد سے بھرپور آواز میں کہتا زرشی کے گرد باہیں پھیلاتے ہوئے اس کے ساتھ اندر کی طرف قدم اٹھانے لگا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے سن رہی تھی، اس کی کوئی بات اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ گھر میں اتنا کچھ ہو گیا اور آپ لوگوں نے مجھے بتایا تک نہیں؟ یہ سب کچھ چچی بیگم نے کیا ہے، میرا فون انہوں نے چرایا ہے، اور ساری انفارمیشن بھی انہوں نے لیک کی تھی۔ خیر یہ سب کچھ تو ہونا ہی تھا، لیکن آپ نے ان سے کیا کہا؟ وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے صوفے پر بیٹھا ان سے پوچھنے لگا تھا، جبکہ زرشی بھی اس کے قریب ہی بیٹھ گئی تھی۔ یہ ساری باتیں سمجھنا اس کی بس سے باہر تھا، کیونکہ وہ اس معاملے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم شام تک گھر واپس آتے ہیں انشاءاللہ، وہاں چل کر بات ہوگی۔ نہیں، چچی بیگم کو سزا دینے کا میں کوئی حق نہیں رکھتا دادا جان، یہ آپ کا معاملہ ہے، اسے آپ ہی حل کریں۔ انہوں نے میرے ساتھ غلط کیا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ تھی، وہ یمنا سے میری شادی کروانا چاہتی تھی، جو کہ میرے لیے ناممکن تھا، ان کی ایک خواہش بھی پوری نہیں ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے جو بھی کیا وہ بہت غلط تھا۔ آپ ان سب چیزوں کا بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن میں شام تک انشاءاللہ آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے ان سے بول رہا تھا، جبکہ زرشی کو بس یہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ چچی بیگم نے کچھ نہ کچھ برا کیا ہے اور وہ لوگ واپس حویلی جانے والے ہیں۔ وہ فون بند کر چکا تھا، جبکہ زرشی ابھی تک اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ کچھ بتائے گا۔ فون رکھنے کے بعد اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اسے ساری بات بتانے لگا تھا۔ اپنا سامان پیک کر دو، ہم حویلی واپس جا رہے ہیں۔ دادا جان نے جس وجہ سے مجھے حویلی سے نکالا تھا وہ وجہ سامنے آ گئی ہے۔ انہیں لگتا تھا کہ حویلی کے اندر ہی کوئی ایسا انسان ہے جو ہمارے خلاف کام کر رہا ہے، اور وہ انسان پکڑا گیا ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ چچی بیگم ہے، جنہوں نے اپنی بھتیجی کی شادی مجھ سے کروانے کے لیے سب پلاننگ کی تھی، اور جب وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکی تو میرا فون چوری کر کے انہوں نے میرے اور تمہاری شادی کی تصویریں اور نکاح نامہ چینل پر لیک کر دیا۔ دادا جان کو میں تمہاری اور اپنی شادی کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا تھا، میں انہیں بتا چکا تھا کہ میں تم سے زبردستی نکاح کر چکا ہوں، اور انہیں ویڈیوز اور شادی کی تصویریں بھی دکھا چکا تھا، لیکن چچی بیگم نے یہ سب کچھ چینل والوں کو دیکھ کر ہماری بہت بدنامی کروائی۔ اب تمہیں مجھ سے جو بھی سوال پوچھنا ہوا، ناراض ہونا ہوا، جو بھی کرنا ہوا حویلی چل کر کرنا، پلیز چلنے کی تیاری کرو۔ وہ اس کے لبوں کو چومتا اٹھ کر کھڑا ہوا تھا، جبکہ زرشی اب تک شاکڈ تھی۔ شناور دادا جان سے ناراض تھا، اور ناراض ہونے کی وجہ وہی تھی کہ زراور اب تک گھر واپس نہیں آیا تھا، جبکہ دادا جان کی شرط کے مطابق اب تک اسے گھر واپس بلا لینا چاہیے تھا۔ ابھی تک اس بات کا ذکر کسی نے نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے اسے غصہ آ رہا تھا۔ اس کا غصہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھا، اور دادا جان بھی اس کی بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہے تھے، اسی لیے تو وہ زراور کو گھر واپس بلا چکے تھے، لیکن اس بات کا ذکر انہوں نے ابھی تک شناور یا کسی دوسرے گھر والے کے سامنے نہیں کیا تھا۔ دادا جان نے یہی سوچا تھا کہ جب زراور گھر واپس آ جائے گا تب وہ سکون سے سب کو مکرش کی پلاننگ کے بارے میں بتا دیں گے، لیکن شناور کا منہ سیدھا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ان کے پکارنے پر اس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، یہ اس کی ناراضگی ظاہر کرنے کا انداز تھا۔ تھوڑی دیر پہلے کہیں باہر گیا ہوا تھا، جب واپس آیا تو بھی ان سے کچھ بھی کہے بنا سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلا گیا تھا۔ دادا جان نے بھی زیادہ دھیان نہیں دیا، کیونکہ وہ زراور کے واپس آنے کا انتظار کر رہے تھے، اور پھر انہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ تقریباً 3:30 بجے کے قریب وہ زرشی کو لے کر گھر میں داخل ہوا تھا۔ دادا جان اسے دیکھتے ہی خوش ہو گئے تھے، اتنے دنوں کے بعد اپنے فرما بردار پوتے کو گھر واپس دیکھ کر جیسے جی اٹھے تھے۔ ان کا گھر ایک بار پھر سے جڑنے جا رہا تھا۔ ان کے پاس آیا اور نہ جانے کتنے دیر ان کے گلے لگا رہا، وہ بھی اسے اپنے سینے سے لگائے خود کو پرسکون کرتے رہے تھے۔ سرشے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ملازم کو ذرا سخت لہجے میں کہا، بلا کر لاؤ اس لارڈ گورنر کو، نہ جانے اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، نالائق باپ کی نالائق اولاد۔ ارسلان صاحب جو اس وقت زراور سے مل رہے تھے، خود کو بیچ میں گھسیٹے جانے پر اپنے بابا جان کو دیکھ کر رہ گئے تھے۔ بابا جان، میرا کیا قصور ہے؟ مجھے تھوڑی نہ پتا تھا کہ اتنی گندی اولاد نکلے گا۔ شناور سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ان کے کال اپنے کانوں سے سن چکا تھا،
یہ گندی اولاد کا لفظ آپ نے یقیناً میرے لیے استعمال کیا ہوگا۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے زراور کے سینے سے لگتا ان سے کہنے لگا تھا، تمہیں اپنی پہچان بہت بہتر طریقے سے ہے، مجھے مزید تعریف کرنے کی ضرورت نہیں۔ بابا جان نے انکار کیا تھا، اور اقرار بھی اس انداز میں کیا تھا جو شناور کو سلجھانے کے لیے کافی تھا۔ اگر اتنا ہی برا لگتا ہوں تو ویڈیو کال پر ہم نے جیسے شکل کیوں بناتے تھے؟ میں تو آپ پر ترس کھا کر آ گیا کہ اس عمر میں باپ کو رلانا ٹھیک نہیں۔ پھر اب میں مزید پرانی باتیں نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی بات پر غور کرتے ہوئے اس گھر میں سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ زراور کے آنے پر وہ بہت خوش تھا، اس لیے فی الحال وہ اپنی ہر بات کو بہت ایزی لے رہا تھا۔ اس وقت اسے کچھ بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ تو اس بات کو لے کر پرسکون ہو گیا تھا، اس کے گھر کے سب فرد پورے ہو چکے تھے، ان کا گھرانہ مکمل ہو چکا تھا۔ باقی باتیں بعد میں ہوں گی، جاؤ جا کر چھوٹی بہو کو بلا کر لاؤ۔ دادا جان نے ملازمہ کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ فوراً ہاں میں سر ہلاتی مہربان شاہ کے کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ دادا جان کے حکم پر سب گھر والے وہیں نیچے ہال میں آ چکے تھے۔ دادا جان آج شاید اس معاملے کا کوئی فیصلہ کرنا چاہتے تھے۔ یقیناً آج یہ معاملہ حل ہو جانے والا تھا۔ وہ سب لوگ پریشان تھے کہ نہ جانے کیا ہونے والا ہے، کہیں دادا جان مہربان شاہ کو انہیں چھوڑنے کے لیے نہ کہہ دے کہ اس عمر میں وہ طلاق لے کر کہاں جائیں گی۔ تائی امی کو اسی بات کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ وہ تو مہربان شاہ سے بھی 2-3-4 بار صبح بات کر چکی تھی کہ جو بھی فیصلہ کرنا سوچ سمجھ کر کرنا، معاملہ بہت سنگین ہے اور آپ کا ایک بھی غلط فیصلہ کسی کی زندگی برباد کر سکتا ہے۔ آپ سوچ سمجھ کر بہتر فیصلہ کیجیے گا، کیونکہ یہ آپ کی زندگی کا فیصلہ ہے۔ مہربان شاہ نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا تھا، بس صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ سارا معاملہ بابا جان کے ہاتھ میں ہے، وہ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ بابا جان مجھے اس بارے میں کوئی بات کرنے سے منع کر دیا ہے، جو بھی ہوگا بابا جان کی مرضی سے ہوگا، اور انہیں بابا جان کے کسی بھی فیصلے سے کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ اور اس وقت چچی بھی مجرم کی طرح نسیں جھکائے کھڑی تھی۔ کل سے لے کر اب تک ان کی حالت بہت ابتر ہو چکی تھی، نہ تو انہوں نے صبح سے کپڑے بدلے تھے اور نہ ہی کچھ کھایا تھا۔ یقیناً ان سارے معاملے نے ان پر بہت گہرا اثر کیا تھا۔ یہ سب کچھ آسان ہرگز نہیں تھا۔ اس عمر میں اپنا گھر اجڑنے کی سوچ نے ان کی حالت بھی اجاڑ کر رکھ دی تھی۔ یقیناً وہ اس سارے معاملے کا حل سوچ چکی تھی۔ سب حیرانگی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ہر وقت خود کو تیار رکھنے والی عورت بری طرح سے خود سے ہی جیسے ہاری کھڑی تھی۔ ان پر ترس کھانے والے تو بہت تھے، لیکن فیصلہ صرف دادا جان نے کرنا تھا۔ چھوٹی بہو، تم نے جو بھی کیا بہت غلط کیا، تمہیں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک بار ہمیں بتا تو دیتی کہ تم کیا چاہتی ہو۔ تم اپنے بھائی کی کسی اولاد کو اس گھر کی بہو بنانا چاہتی تھی، اور ہم نے تم سے کہا تھا کہ ہمارے پوتے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں گے۔ ہمیں ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ ان میں سے کسی کی بھی چوائس تمہاری بھتیجی نہیں ہوگی۔ ہر انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرتا ہے۔ ہم نے سوچ لیا تھا کہ ہم کبھی بھی اپنی پوتوں کی زندگی کا فیصلہ نہیں کریں گے، کیونکہ اپنے بیٹے کی زندگی کا ایک غلط فیصلہ کر کے آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، ہم نے مہربان شاہ کو مجبور کر دیا تھا، اسے زبردستی تم سے شادی کے لیے راضی کیا تھا، لیکن ہمیں کیا حاصل ہوا؟ اسے ساری زندگی کے لیے اپنی ہی اولاد کی نظروں میں گرا دیا، جس اولاد کے لیے ہم تمہیں اس گھر میں لائے تھے۔ اس اولاد کو تم نے کبھی وہ اہمیت نہ دی جو ایک ماں دیتی ہے۔ ہمیں لگا تھا کہ اگر تمہاری گود میں وہ معصوم بچے آئیں گے تو تم ان کی ماں بن جاؤ گی، لیکن نہیں، ہم غلط تھے۔ تم نے کبھی ان بچوں کی ماں بننے کی کوشش ہی نہیں کی، تم ہمیشہ سوتیلے رشتے نبھاتی رہی۔ عبداللہ کو جس طرح تم نے ٹارچر کیا، وہ ساری باتیں ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہیں، اس لیے ہم نے عبداللہ کو یہاں سے بھیج دیا تھا۔ ہمیں لگا کہ اگر تمہاری زندگی سے سوتیلی اولاد نکل جائے گی تو تم اپنے شوہر پر دھیان دو گی، اسے سنبھالنے کی کوشش کرو گی، اسے سمجھنے کی کوشش کرو گی، لیکن ہم یہاں پر بھی غلط تھے۔ تم نے کبھی بھی عبداللہ کی ماں بننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ عنائش تو ہم سے دور ہو گئی تھی، لیکن عبداللہ کو تم نے ہم سے دور کر دیا۔ تم نے کبھی مہربان شاہ کی بیوی بننے کی کوشش نہیں کی، تم ہمیشہ اپنی بھائیوں کی بہن بننے میں لگی رہی۔ تم شاید ایک کامیاب بہن تو بن گئی، لیکن اس حویلی میں تم نے کوئی بھی کامیاب رشتہ نہیں بنایا۔ ہمیں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ تم سے اپنے بیٹے کی شادی کروا کے ہم نے اپنے بیٹے کی زندگی تباہ کر دی۔ کاش ہم یہ فیصلہ نہ کرتے تو آج ہمیں یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ ہم نے اپنے بیٹے کی زبردستی شادی کروائی، اسے مجبور کیا، اولاد کی قسمیں دی، اپنی قسم دی، اتنی مشکل سے اسے منا کر تمہیں اس حویلی میں لے کر آئی، لیکن تم نے کبھی اس حویلی کو اپنا سمجھا ہی نہیں۔ تمہاری ہر طرح کی زیادتی، ہر طرح کی ضد ہم خاموشی سے برداشت کرتے رہے، یہ سوچ کر کہ تمہاری وجہ سے ایک گھر بسا ہوا ہے، لیکن تم نے تو اس سکون کو ہی تباہ کر دیا۔ ہمیں اس بات کا افسوس نہیں ہے کہ تم نے زراور کے نکاح نامہ اور ویڈیو لیک کر دی کسی چینل پر۔ ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ تم نے اس گھر کو کبھی اپنا سمجھا ہی نہیں۔ تم اس گھر میں حکومت کرنا چاہتی تھی، تم چاہتی ہو ہر چیز تمہارے اشاروں پر چلے، اور ایسا ہی ہوا۔ ہم نے ہر چیز تمہارے حوالے کر دی، لیکن پھر بھی تم نے اس گھر کو کبھی اپنا گھر نہیں سمجھا۔ اب تم بتاؤ تمہیں کیا سزا ملنی چاہیے؟ ہمارا بیٹا تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ میں جانتا ہوں اس عمر میں آ کر اس طرح کا فیصلہ کرنا سراسر بیوقوفی ہے اور تمہارے لیے شاید زندگی بھر کی سزا، لیکن تمہاری غلطی معاف کرنے کے لائق بھی تو نہیں ہے۔ زراور نے کہا ہے کہ وہ تمہیں کوئی سزا نہیں دینا چاہتا،
وہ تمہیں شروع سے اپنی ماں کا مقام دیتا آیا ہے اور وہ تمہیں کوئی بھی سزا دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس گھر کا کوئی بھی انسان تمہارے بارے میں کبھی کچھ غلط نہیں سوچتا۔ سب کا یہی کہنا ہے کہ جو میرا فیصلہ ہوگا وہ ان سب کو منظور ہوگا، لیکن میں کیا فیصلہ کروں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کے لیے میں نے یہ سارا معاملہ مہربان پر چھوڑ دیا ہے۔ باقی مہربان اپنی زندگی کے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے یہ اس کی اپنی مرضی ہے، اور تم خود کو ان سب چیزوں کے لیے کیا سزا دیتی ہو اس کا فیصلہ تم کرو گی۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بول رہے تھے جبکہ وہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ ان کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر روئیں، اور پھر وہ رونے لگی تھی۔ وہیں زمین پر بیٹھ کر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ زندگی آج اس مقام پر لے آئی تھی کہ اس بڑھاپے میں طلاق جیسی سوچ کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ یہ سوچ صرف ان کے دماغ تک محدود تھی، لیکن کبھی یہ الفاظ مہربان شاہ کے منہ سے نکل کر انہیں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے بے دخل کر دیتے وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ معاف کر دیجیے بابا جان، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے۔ میں اپنے مطلب میں اندھی ہو چکی تھی۔ میں نے کبھی اس اولاد کو اپنی اولاد نہیں سمجھا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں نے کبھی اس گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھا۔ میں ہمیشہ اپنے ہی اپنوں کے بارے میں غلط سوچتی رہی۔ میں نے ان اپنوں کو کبھی اپنا نہیں سمجھا۔ میں قصوروار ہوں۔ میں ہمیشہ ان رشتوں کو پالتی رہی تھی جو کبھی میرے تھے ہی نہیں۔ مجھے معاف کر دیجیے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے۔ طلاق لے کر میں کہاں جاؤں گی؟ اس عمر میں طلاق اپنے ماتھے پر سجا کر میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ مجھے معاف کر دیجیے۔ میں ان لوگوں سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی۔ مجھے بس اس حویلی کے کونے میں پھینک دیجیے، میں کچھ نہیں کہوں گی، لیکن خدا کے لیے مجھے طلاق دے کر اس گھر سے نہ نکالیں۔ میں کہاں جاؤں گی؟ میں برباد ہو جاؤں گی۔ وہ ہاتھ جوڑے ان کی منتیں کر رہی تھی جبکہ مہربان شاہ خاموشی سے نظریں جھکائے کچھ سوچنے میں مصروف تھے۔ ان کا اس طرح سے رونا سب کو ہی بے چین کر گیا تھا۔ کس نے سوچا تھا کہ یہ دن بھی دیکھنے کو ملے گا؟ ہر کوئی ان کی طرف متوجہ تھا، پر ہر کوئی مہربان شاہ کے فیصلے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ کیا فیصلہ سنانے والے تھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہاں، لیکن وہاں موجود کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا تھا کہ مہربان شاہ کا گھر ایک بار پھر سے برباد ہو۔ یہ عمر وہ عمر ہوتی ہے جب ایک انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب اولاد جوان ہو جائے تو والدین کے پاس اپنا جیون ساتھی ہونا کسی نعمت سے کم نہیں، جسے وہ اپنا ہر دکھ سکھ شیئر کر سکیں، جن سے مشورہ لے سکیں، جن سے باتیں کر سکیں۔ یہ وقت طلاق دے کر گھر سے نکالنے کا تو نہیں تھا، یہ وقت تو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا تھا، کیونکہ ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے کا وقت گزر چکا تھا۔ مہربان شاہ خاموش کھڑے تھے جبکہ عنایت سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس عورت سے کوئی محبت نہیں کرتی تھی اور نہ ہی وہ اس کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن وہ خود کو روک نہیں پائی تھی۔ ان کی طرف بڑھتے ہوئے ان کے پاس ہی زمین پر بیٹھتی انہیں اپنے ساتھ لگا چکی تھی۔ پلیز امی، کچھ نہیں ہوگا، پاپا کچھ نہیں کہیں گے، آپ کو کوئی طلاق نہیں ہوگی، آپ یقین کریں میرا۔ ان کا چہرہ تھامتے ہوئے ان کو خاموش کروانے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ شاید رونے کی وجہ سے ان کی ہچکیاں بندھنے لگی تھی، شاید وہ سانسیں ہی لے رہی تھی۔ ان کو ہی سنبھالنا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا جب اچانک ہی عبداللہ بھاگ کر ان کے لیے پانی لے کر آیا، اور وہ بھی وہیں زمین پر بیٹھتے ہوئے انہیں پانی پلانے لگا تھا۔ آپ کچھ بولتے کیوں نہیں بابا؟ خدا کے لیے کچھ بولے ورنہ انہیں کچھ ہو جائے گا۔ عبداللہ بے چین سے اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا تھا۔ آپ وہاں خاموش کیوں کھڑے ہیں بابا؟ خدا کے لیے ان سے کہیں جیسے یہ سوچ رہی ہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، پلیز ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، ان کو کچھ ہو جائے گا۔ وہ مہربان شاہ سے چیختے ہوئے بولی تھی، لیکن مہربان شاہ خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، جیسے وہ اس معاملے پر گہرائی سے سوچنا چاہتے ہوں۔ کون سی سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں آپ بابا جان؟ خدا کے لیے کچھ بولیں، ان کی طبیعت دکھ رہی ہے، انہیں کچھ ہو جائے گا، اگر میری ماں کو کچھ ہوا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ چیختے ہوئے بولی تھی جبکہ ان کے لاغر وجود کو عبداللہ اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ اسے لگا وہ ایک بار پھر سے اپنی ماں کو کھونے جا رہا ہے۔ ان کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو چکے تھے جبکہ عنایت بار بار اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی جو اس وقت سنگ دل بنا کھڑا تھا۔ اسے چیختے ہوئے اپنے باپ کو اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کی تھی کہ یہ عورت مر رہی ہے۔ مکرش جلدی سے باہر نکلتا گاڑی کا انتظام کرنے لگا تھا، کیونکہ چچی بیگم کی حالت بہت زیادہ بگڑ چکی تھی۔ ہر کوئی مہربان شاہ صاحب کا انتظار کر رہا تھا جبکہ وہ خود ہی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ عنایت ان کے پاس آئی اور انہیں جھنجھوڑتے ہوئے ان کی کنڈیشن کا احساس دلانے لگی۔ وہ ہوش کی دنیا میں آئے تھے۔ میں نے اسے معاف کیا، اسے آج تک جو کچھ بھی کیا میں اسے اس کی ساری غلطیاں معاف کر رہا ہوں۔ کچھ نہیں ہوگا اسے، میں نہیں دوں گا اس کو طلاق۔ وہ عنایت کو پرسکون کرتے ہوئے بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے تھے۔ عنایت بھاگتے ہوئے واپس چچی بیگم کے پاس آئی تھی۔ سنا آپ نے؟ سنا انہوں نے کہا آپ کو طلاق نہیں دیں گے، کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا، آپ پلیز اپنی طبیعت خراب نہ کریں، سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ انہیں سمجھاتے ہوئے بول رہی تھی جبکہ مکرش واپس آتا عبداللہ کو انہیں گاڑی میں بٹھانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ ان کی حالت بگڑ رہی تھی جبکہ پورا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ عبداللہ انہیں اپنے بازو میں اٹھائے تیزی سے باہر کی جانب بھاگا تھا۔ دادا جان نے مہربان شاہ کو بھی باہر جانے کا اشارہ کیا تو وہ بھی تیزی سے مکرش کی گاڑی میں بیٹھتے ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ انہیں انجائنا کا اٹیک ہوا ہے، کسی چیز کو لے کر بہت زیادہ ٹینشن لی ہے انہوں نے، جس کی وجہ سے ان کی حالت اس حد تک بگڑ گئی ہے، لیکن آپ لوگ انہیں وقت پر ہاسپٹل لے کر آئے ہیں، اب ان کی حالت کافی بہتر ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
انہیں تھوڑی دیر میں مکمل آ جائے گا، آپ لوگ ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر سب کو پرسکون کرتا واپس اندر جا چکا تھا، جبکہ وہ لوگ جو اتنی دیر سے پریشان باہر کھڑے تھے اب قدرے ریلیکس ہو گئے تھے۔ خدا کا شکر تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ یہ ان سب کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی تھی جسے وقت پر حل کر لیا گیا تھا۔ بابا آپ جیسے ہی امی کو ہوش آئے گا نا، آپ فوراً ان سے ملنے جائیے گا، انہیں بتائیے گا کہ آپ نے انہیں معاف کر دیا ہے اور اب آپ دونوں میں کسی طرح کی کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ بالکل ان کے پاس بیٹھی ان کا ہاتھ تھامے انہیں سمجھا رہی تھی۔ مہربان شاہ نے نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ صرف ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اسے سینے سے لگا لیا تھا، لیکن انہیں محسوس ہوا جیسے وہ تھکی ہوئی ہے، اسے کسی چیز کی بے چینی ہے جس کا اظہار نہیں کر رہی۔ وہ بار بار اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے جیسے کسی چیز پر کنٹرول کر رہی ہو۔ پھر جب انہیں ڈاکٹر نے بتایا کہ پیشنٹ کو ہوش آ چکا ہے اور وہ ان سے مل سکتے ہیں تو اچانک زمین پر گرنے لگی، لیکن مہربان شاہ نے انہیں تھام لیا تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ وہ پریشانی اور گھبراہٹ کے مارے اس سے پوچھنے لگے تھے، جبکہ ڈاکٹر بھی اس کے پاس ہی آ رہی تھی۔ مجھے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، ان کو چیک کرتی ہوں، ڈاکٹر نے اس کی کنڈیشن دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ مہربان شاہ سب کچھ بھول بھلائے اسے ڈاکٹر کے کہنے پر اندر لے کر جانے لگے تھے۔ وہ ہزار انکار کرتی رہی لیکن کسی نے بھی اس کی نہیں سنی تھی، جبکہ عبداللہ ان کے کہنے پر دوسرے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ مکرش باہر سے فون کر کے واپس آیا تو عبداللہ کو اکیلے ہی چچی بیگم کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا۔ السلام علیکم چچی جان، کیسی ہیں؟ اب کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ آنکھوں میں ندامت لیے جو دیکھ رہی تھی وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سب کا شکریہ، تم سب لوگوں نے میرے لیے جو کچھ بھی کیا، اتنی خودغرض چچی کے لیے تم لوگوں نے اپنے دل میں نفرت نہیں پیدا کی، دل سے تم لوگوں کی شکر گزار ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس طرح سے تم لوگوں سے نظر ملاؤں، میں اپنی ہی نظروں میں گر چکی ہوں۔ مکرش تم لوگوں کا بہت بڑا دل ہے، میں نے کبھی تم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بھی تم لوگوں نے مجھے بہت اونچے مقام پر بٹھایا، میں اس کے قابل نہیں تھی۔ مکرش اس کا ہاتھ تھامے آنسو بہا رہی تھی، جبکہ مکرش انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو بھی کچھ ہوا اسے بھول جانا چاہیے اور ایک نئی زندگی کی طرف آنا چاہیے۔ وہ زیادہ دیر ان کے پاس نہیں بیٹھ سکتا تھا، فی الحال اسے عنائش کی غیر موجودگی پریشان کر رہی تھی۔ اسے عبداللہ سے پوچھا تو اس نے اسے بتایا کہ اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، ڈاکٹر اسے دوسرے کمرے میں اپنے ساتھ چیک اپ کے لیے لے کر گئی ہے اور تھوڑی دیر میں وہ اسے چیک بھی کر لے گی۔ مقرر سے زیادہ دیر وہاں بیٹھا نہ گیا اور وہاں سے اٹھتا باہر نکل آیا تھا، فی الحال اسے صرف اپنی عنائش کے پاس جانا تھا۔ ایک نرس سے اس کے بارے میں پوچھتا وہ وہیں چلا آیا تھا جہاں ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرنے سے لے کر گئے تھے۔ اسے کمرے میں قدم رکھا تو عنائش کو پردے کے دوسری طرف لے جایا گیا تھا، جبکہ مہربان شاہ وہیں پر بے چین سے بیٹھے تھے۔ کیا ہوا چاچو؟ عنائش کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اچانک کیا ہوا اسے؟ وہ ٹھیک تو ہے، وہ پریشانی سے ان کے قریب آ کر رکا تھا۔ پتہ نہیں بیٹا، اچانک ہی چکر آنے لگے تھے، بے ہوش ہونے والی تھی، ڈاکٹر نے کہا کہ وہ اس کا چیک اپ کرے گی تو ہم یہاں آ گئے۔ چاچو بھی بتا ہی رہے تھے کہ ڈاکٹر مسکراتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ ڈاکٹر کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے نا؟ سب ٹھیک ہے؟ کیا ہوا اسے؟ مکرش جلدی سے ڈاکٹر کے پاس پہنچا تھا، جبکہ مہربان شاہ بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ جی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ خوشی کی بات ہے، آپ ان کے ہسبینڈ ہیں؟ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ مکرش نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ جی ڈاکٹر میں اس کا ہسبینڈ ہوں، بتائیں مجھے کیا ہوا اسے؟ اچانک اس کی طبیعت کیوں خراب ہو گئی؟ مکرش کی بے قراری میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ شروع کے دنوں میں ایسا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ یہ سب کچھ نارمل لگنے لگے گا۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں، ان کا بہت سارا خیال رکھیے گا، کسی چیز کو لے کر بہت زیادہ ٹینشن لے رہی ہیں، لیکن آپ کی فکر مندی بتا رہی ہے کہ آپ یقیناً ان سے بے حد محبت کرتے ہیں اور ان کا خیال رکھیں گے، جتنا ہو سکے انہیں ٹینشن سے دور رکھیں۔ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے ہدایت دے رہی تھی، جبکہ مکرش کے چہرے پر تو جیسے کچھ بھی نہ سمجھنے والی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ مہربان شاہ ہاتھ ہوا میں بلند کیے خدا پاک کا شکر ادا کر رہے تھے جس نے انہیں اتنی بڑی خوشی سے نوازا تھا۔ ڈاکٹر وہ خوشی کے مارے جیسے الفاظ کھو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اسے اندر جانے کی اجازت دی تھی۔ وہ فوراً پردے کی دیوار پار کرتا اپنی جان عزیز کے پاس پہنچ چکا تھا۔ مکرش نے اسے دیکھا، اس وقت وہ بیڈ پر آرام سے الٹی پلٹی مارے بیٹھی ہوئی تھی۔ جتنا کنفیوز وہ ہو رہا تھا اتنی ہی وہ بھی کنفیوز لگ رہی تھی۔ کیا تم اس بارے میں جانتی تھی؟ وہ تیزی سے اس کے پاس آتے ہوئے بیٹھا اور اسے تھام کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ اس کا انداز اس شدت سے بھرپور تھا، اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا وہ ایک ہی سانس میں اس کے چہرے کے ایک نقش کو چوم چکا تھا۔ مجھے کیسے پتا ہوگا؟ ابھی پتا چلا، ڈاکٹر نے بتایا ہمارا بیبی آنے والا ہے۔ میں کتنا خوش ہوں مکرش، ہمارا بیبی ہمارے کمرے میں ہمارے پاس رہے گا، وہ میرے پاس سویا کرے گا، میں اپنے سینے سے لگا کر سوؤں گی۔ مکرش کتنا مزہ آئے گا نا، ہمارا ایک پیارا سا چھوٹو سا معصوم سا بیبی ہوگا جو ہر وقت ہمارے پاس رہے گا۔ وہ خیالوں کی دنیا میں بولے جا رہی تھی۔ مکرش تو بس اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جہاں کئی رنگ تھے، اور ان رنگوں کو دیکھتے دیکھتے وہ خود بھی جیسے اس حسین دنیا کا انتظار کرنے لگا تھا۔ ہاں میری جان، بالکل ایسا ہی ہوگا، وہ بھی اس کی خواہش پر آمین کہتے ہوئے بولا تھا۔
اب گھر چلیں اور یہ خوشخبری جا کر دادا جان کو سنائیں، چچی کو بھی ڈسچارج کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے، بس اب گھر چلتے ہیں نا، دادا جان بہت خوش ہوں گے۔ اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا جبکہ وہ بھی ہاں میں سر ہلا کر اس کے ساتھ ہی ہاتھ پکڑ کر باہر آئی تھی جہاں بابا کب سے انتظار کر رہے تھے۔ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے انہوں نے اس کا ماتھا چوم کر اسے بہت ساری دعائیں دی تھی۔ جلدی گھر چلو، میں نے سب کو فون کر کے بتا دیا ہے کہ گھر میں ایک اور خوشخبری آنے والی ہے۔ میں تو چاہتا تھا کہ سب ساتھ چل کر سب کو سرپرائز سے، لیکن
تو چلیے ہم اپنے کمنٹس دیکھتے ہیں، پھر اپنی ویڈیو اینڈ کریں گے۔ تو سب سے پہلے سمیہ کا کمنٹ ہے، جلدی جلدی پوری کرو اسٹوری۔ جی سمیہ، آج سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ آ گئی ہے تو کل لاسٹ ایپیسوڈ ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ دین صلاح کہہ رہی ہیں نائس، تھینک یو ویری مچ صلاح۔ محمد طفیل کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا؟ محمد طفیل کہہ رہے ہیں السلام علیکم آپی جان، کیسی ہیں آپ؟ بہت اچھا ایپیسوڈ تھا یہ والا، نایا اور شناور کا بہت اچھا کپل ہے، بہت فنی ہے یہ کپل۔ تھینک یو ویری مچ محمد طفیل، آپ کو اچھا لگا، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ آگے بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اب تو لاسٹ پہ آ گیا ہے تو تھینک یو ویری مچ۔ دین نسیمہ، سب سے پہلے تو اتنا شارٹ کمنٹ، خیریت تو ہے؟ السلام علیکم عنایت ڈیئر، کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نسیمہ آپ کیسی ہیں؟ اسٹوری بہت اچھی جا رہی ہے۔